अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एक तो शुरू में आपको एक मैं खबर दूँ कनाडा के हवाले से। कैनेडियन जो गवर्नमेंट है, ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, उन्होंने एक ऐलान किया है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऐलान है कनाडा के लोगों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जितने भी लोग आ रहे थे इमिग्रेशन लेके, उसमें जो फॉरेन टेम्परेरी वर्कर्स का जो इनका प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा कट लगा दिया है और इसकी डायरेक्ट हिट जो है, वो इंडिया के ऊपर पड़ेगी। अब आपको मालूम ही है इसका एक बैकग्राउंड भी है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात भी इस तरह के थे। तो अब इंडियन जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे थे, इवन स्टूडेंट्स जो आ रहे थे, उनके ऊपर भी काफ़ी बहुत बड़ी कट लगेगी। दूसरा एक चीज़ मैं शुरू में आपको बताऊँ ज़रा डिटेल में जाने से पहले एक मैं ट्वीट देख रहा था, वो ट्वीट है केविन पीटरसन साहब की। और ये आपको मालूम है कि ये कितने बड़े ये एक क्रिकेटर थे इंग्लैंड के। तो वो लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि व्हाट हैपेंड टू क्रिकेट इन पाकिस्तान? क्या हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट को? व्हेन आई प्लेड द पीएसएल, जब मैं पीएसएल खेलता था, द स्टैंडर्ड ऑफ दैट लीग वाज ट्रेमेंडस। तो उसका स्टैंडर्ड बहुत जबरदस्त था। द प्लेयर्स हैड अ वेरी गुड वर्क एथिक। लोगों जो प्लेयर्स थे उनकी एक वर्क एथिक बहुत जबरदस्त थी। एंड द यंगस्टर्स ऑन डिस्प्ले वर मैजिक। और जो यंगस्टर्स होते थे, वो कह रहे हैं कि जबरदस्त किस्म के होते थे। अब पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया है? अब उनको क्या बताया जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को रिजीम चेंज हो गया है, जनरल बाजवा हो गया है, मोहसिन नकवी हो गया है। इसका जरा तजिया करते हैं, साथ साथ सियासी मामला जो है उनको भी जरा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी भाई जनाब सलमान आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र सलमान भाई। मेरा ख्याल है इधर से जरा बात शुरू करते हैं। आप भी चूंकि क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, ये क्रिकेट की जो सूरत हाल बन रही है, मैं माइकल वॉन को भी देख रहा था, उन्होंने भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अपने बदतरीन दौर में से गुजर रही है। तो क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया जाए जी पाकिस्तान की क्रिकेट पे भी बाकी इदारों की तरह? देखिए, मैंने कल 2-3 टॉक शो के अंदर ये बात की है कि जिस तरह से आईपीपी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, इसी तरह से मोहसिन नकवी वजारत दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर किसी ने इसमें से कोई एक ओहदा लेना है तो वो एक ओहदे का इंतखाब कर ले, वजारत दाखिला का या पीसीबी के चेयरमैन का। ये कोई दुनिया का अजीब तमाशा और अजीब मंतक होगी कि इस एक मुल्क का वजीर दाखिला जो सबसे अहम सेंसिटिव पोस्ट है और खास तौर पे हमारे सिक्योरिटी हालात की तनाजुर में, वो पीसीबी के साथ चिमटा हुआ है। और ये इख्तियार भी वजीर आजम के पास नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, कि वो उनसे कह सकें कि जनाब आप जो है वजारत दाखिला या पीसीबी के चेयरमैन से किसी एक का इंतखाब कर ले, क्योंकि वो इंतखाब ही किसी और का है। और जब किसी और का इंतखाब होता है तो आपने नतीजा देख लिया बलूचिस्तान के हालात और लसानियत की बुनियाद पर होने वाले मूसा खेल के अंदर मियावाली में फिरका वाराना किस्म के वाकयात। और हजरत फरमा रहे हैं कल कि जनाब एक एसएचओ की मार नहीं है दहशतगर्द। बिल्कुल की पूरे रिट को चैलेंज कर दिया है, उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि एक एसएचओ की मार नहीं है। एक बात, और यही रियासत पाकिस्तान, यही हुकूमत पाकिस्तान ने पहले कच्चे के डाकुओं के एक बंदे को जेल से निकाला, उसको छोड़ा और फिर अपना बंदा छुड़वाया है। और सितम ज़रफ़ी ये देखिए कि जो कल यानी कि मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बलूचिस्तान के वाकयात के ऊपर दहशतगर्दी के हवाले से, पीछे बैनर लगा हुआ है पीसीबी का। यहां से उनकी संजीदगी का आलम और संजीदगी का अंदाज लगा ले। क्रिकेट को नॉन प्रोफेशनल बुनियादों पर चलाने के हवाले से ये जो टीम में 3-4 ग्रुप बंदियां बनी हुई है, रिजवान साहब की, बाबर की, शाहीन आफरीदी की और शान मसूद की, ये टीम में ग्रुप बंदियां किसने पैदा की? सिलेक्शन कमेटियों के अंदर किसने ग्रुप बंदी पैदा की? कौन क्रिकेट के मामलात को सियासत के अंदाज से चलाने की कोशिश कर रहा है? कौन खिलाड़ियों को थ्रेट करता है? यही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी जो आज से 3-4 बरस पहले एक बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी। यही लड़के थे, कोई नए लड़के नहीं आए थे। इन्हीं लड़कों की मौजूदगी में हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, पीएसएल के अंदर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये जो कि पीटरसन ने फरमाया है पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में, उनको बस ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उस पर सियासत गालिब हो चुकी है। और जब सियासत गालिब हो जाए नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथों, तो फिर क्रिकेट का यही जनाजा निकलता है जो इस वक्त निकल रहा है। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में सब लोग ये कह रहे हैं कि पीसीबी के मामलात को जिस अंदाज से चलाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक शख्स मजहद है
اور وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں بیٹھوں گا جب تک کہ کرکٹ کے معاملات درست نہیں ہو جاتے. اور پھر ان کے بقول کہ انہوں نے ایسے ایسے تجربے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لانگ ٹرم پالیسی تبدیل ہوگی. اب وہ لانگ ٹرم پالیسی میں یعنی لگتا یہ ہے کہ وہ تاحیات بن کے آئے ہیں چیئرمین. تو اس لیے کرکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری جہاں کھلاڑیوں کی گروپ بندیاں ہیں, ٹیم کی پرفارمنس ہے, وہاں ٹیم کا مورال ڈاؤن کرنے میں. اور یہ بھی دنیا کی واحد کرکٹ ٹیم ہے جن کو کاکول اکیڈمی سے ٹریننگ کروائی گئی ہے. دنیا کی کسی کرکٹ کھلاڑیوں کو اس طرح سے نہیں بھیجا جاتا جس طرح سے آپ نے بھیجا. اور پھر اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ الزام بھی پھر ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ لگ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کرکٹ میں بہت ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے کرکٹ تباہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیے, میں نجم سیٹھی پہ لاکھ تنقید کروں لیکن نجم سیٹھی کے دور میں کرکٹ اچھی گرو کر رہی تھی. پھر اس کے بعد رمیز راجہ صاحب جب آئے تو پروفیشنلی وہ بڑے ساؤنڈ آدمی ہے رمیز راجہ, لیکن ان کو بھی برداشت نہیں کیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ ان کو لے کر آگے جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے پرانے بزرگ, ان کی عمر اس جگہ پہ تھی کہ جہاں وہ کوئی بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتے تھے. اور پھر اس کے بعد محسن ندوی صاحب کا پورا فال ایسا نکلا ہے کہ وہ آپ نے رانا ثناء اللہ کا جملہ سنا ہوگا. انہوں نے کہا تھا بڑا تاریخی جملہ کہ یہ تو شکر کرے کہ انہوں نے وزارت داخلہ یا پی سی پر اتفاق کر لیا, اگر وہ وزیر اعظم بننے پر بزد ہوتے تو آج وہ وزیر اعظم بھی ہوتے. تو یہ تو ہمارے کرکٹ کا حال ہے جس حال میں کرکٹ پہنچ چکی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ وزیر اعظم بھی بنیں گے. اب دیکھیے گا آئندہ چند دنوں میں پاکستان کا جو بیڑا گرک ہونا ہے اس کی جو فائنل جو رسومات ہوں گی, اللہ نہ کرے یہ ادا کریں گے کیونکہ یہ پورے پلان کے تحت آئے ہوئے ہیں. اچھا ایک چیز ذرا مجھے بتائیں سلمان بھائی, آج کا دن جو ہے یہ ایک لحاظ سے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ شٹ ڈاؤن جو ہڑتال ہے وہ ہو رہی ہے اور یہ پورے ملک کی انہوں نے ہڑتال جو ہے اس کی کال دی ہوئی ہے. اس کی کیا صورتحال بنے گی, اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ایک اور جو سلسلہ شروع ہوا ہے, کل سے ہم نے دیکھا کہ پہلے کہہ رہے تھے جی کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ آن دا کارڈز نہیں ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی تیاری ہو رہی ہے, مختلف جو ججز ہیں ان کی تعداد بڑھانے کی 23 تک لے کے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب جو بات ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ قاضی فیض صاحب کی جو توسیع کی بات ہے وہ ایون اسمبلی میں ایک جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ان کا نام ہے شاہ جہان صاحب, انہوں نے بھی یہ کہہ دی تھی کہ قاضی صاحب کی 3 سال کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے, یہ قومی مفاد کے لیے بہت ضروری ہے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں نا بات بڑی بنیادی سی ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہیلو جی آ رہی ہے. ہاں جی آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں بات بڑی سادی سی ہے کہ جو اس وقت تاجروں کی ہڑتال ہے, امکان تو یہی ہے کہ تاجروں کی ہڑتال مجموعی طور پر کامیاب ہوگی کیونکہ تاجروں کے اپنے مفادات بہت زیادہ اہم ہیں. اور جس طرح سے بجلی کا کرائسس ہے, جس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جس طرح سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس کے کانٹیکس میں رہتے ہوئے انڈسٹری کو چلانا کوئی اتنا آسان نہیں رہا, کاروبار کو چلانا اتنا آسان نہیں رہا. لیکن کیونکہ تاجروں کے اندر بھی گروپ بندی ہے اور سیاسی تقسیم ہے, پی ٹی آئی کے حوالے سے, پی ایم ایل این کے حوالے سے, تو اس میں آپ کو تقسیم نظر بھی آئے گی. لیکن مجموعی طور پر یہ جماعت اسلامی کی اس اپیل کے اوپر احتجاج تو ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس آپشن کیا ہے ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیے یہ پنڈورا تو کافی عرصے سے کھلا ہوا تھا کہ پاکستان کی جو اس وقت کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ 3 باتوں پہ گھبرا رہی ہے. پہلی بات ان کو اوپر ڈر یہ ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ آتے ہیں تو یہ جو الیکشن ٹریبونل کے معاملات ہیں یہ کھل جائیں گے, اور اگر الیکشن ٹریبونل کے معاملات کھل گئے تو پھر نواز شریف سمیت بہت سے لوگوں کو گھر جانا پڑے گا. اور آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب کہہ چکے تھے کہ اکتوبر کے اندر اس اسمبلی کو گھر بھیجا جا سکتا ہے الیکشن ٹریبونل کے معاملات کو بنیاد بنا کر اور انتخابی دھاندلی کو بنیاد بنا کر. اور وہ اس خدشے کا اظہار 2 سے 3 دفعہ کر بھی چکے ہیں کہ ایڈونچر ہوگا اور یہ عدلیہ جو ہے, یہ جو منیب اختر ہے, یہ منصور علی شاہ ہے, یہ اکتوبر میں حکومت کا دھرم دفتہ کر سکتے ہیں, وہ جا سکتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے, لیکن بار بار جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے مدت ملازمت میں توسیع کی بات کی جا رہی ہے, یا خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پینل آف جسٹس جو ہے وہ آئے گا, اس میں سے کوئی ایک نام جو ہے اس کا تقرری کا اختیار پرائم منسٹر کو ہوگا. اچھا اگرچہ میں خود بھی ججوں کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار کا حامی نہیں ہوں اور اس پہ میری بڑی ریزرویشنز ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیا قانون کی بالادستی, آئین کی حکمرانی
اور جوڈیشری کو مضبوط کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں، یا آپ کے کچھ پولیٹیکل موٹیو ہے؟ اور پولیٹیکل موٹیو یہ ہے کہ آپ نے منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے، آپ نے منیب اختر کا راستہ روکنا ہے، اور آپ اب ایک ایسے فرد کو جج کے طور پر لے کر آئیں گے، یا تو ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی، یا پھر ایک ایسا جج لایا جائے گا جو ان کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے، کیونکہ نواز شریف صاحب اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ تو ذہنی طور پہ تیار ہے کہ کسی بھی صورت میں چاہے اقتدار کی قربانی دینی پڑے، یہ الیکشن ٹریبونل کا معاملہ انہوں نے کھولنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں سوائے بدنامی کے، ضلالت کے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور نہ وہ فارم 45 ہے اور نہ وہ فارم 47 کا درمیان کوئی ٹرانسپیرنسی نظر آئے گی۔ اس لیے یہ اس وقت جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے ججز کے اوپر جوڈیشری کے اندر، اب ہوگا کیا؟ اس سے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ اس سے سینئر ججز کو پیغام دے رہے ہیں کہ جناب جس طرح سے مرضی ہم آئین کی تشریح کریں، جس طرح سے مرضی ہم قانون کی تشریح کریں۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ اب اس میجورٹی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پی ٹی آئی کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک بنانا ہے، آپ نے اس کی بنیاد پہ سینٹ کی جو 12 نشستیں خالی ہیں ان کو فل بھی کروائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، تبھی جا کے یہ ساری چیزیں پوری ہوتی اور جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو چھیننا بھی ہے نا، گجرا والا کا بھی دیکھ لیں نا۔ ہاں جی ہاں جی، وہی میں کہہ رہا ہوں، کچھ سیٹیں آپ ان کی کم کریں گے، کچھ جگہ پر پی ٹی آئی کے اندر سے بغاوت پیدا کریں گے، کچھ جے یو آئی کو منانے کی کوشش کریں گے، گیو اینڈ ٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، تب جا کے آپ یہ میجورٹی ثابت کریں گے نا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت یہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے نتیجے میں عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک نیا ٹکراؤ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور یہ اتنی آسانی سے ڈائجسٹ ہونے والا فارمولا نہیں ہے کہ جتنا آسانی سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کامیاب ہو جائے گی، لیکن حکومت کے پاس اب آپشن کوئی نہیں ہے ماں سوائے ٹکراؤ کی اس پالیسی کے، اور ایک ایسا کارڈ کھیلنے کے جس میں وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا سکے اور کہے کہ جناب دیکھیے ہمیں تو ہمیشہ سے جوڈیشری جو ہے عطاب کا نشانہ بناتی ہے، ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ عطاب کا نشانہ بناتی رہی ہے، ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، ہمیں یہ کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اور ججز کے اندر بھی اس وقت بڑی سیریس ریزرویشن ہے، جو یہ ایکشن ہو رہے ہیں، جو وفاقی وزراء گفتگو کر رہے ہیں، اور جس طرح سے بل لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کل جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا پارلیمنٹ کا سیشن پوسٹ پون کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی تو نمبرز پورے نہیں ہے نا، تو جب نمبرز پورے ہو جائیں گے تو پھر گیم سجائی جائے گی، تو انڈیکیشنز تو ہیں، لیکن اس میں اب ایک امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی ہے، کیا حکومت کے اس عزائم میں اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا حصہ نہیں ہے تو ان کو بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ دھرم تختہ ہوگا اور یہ سسٹم چلے گا نہیں۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پیچھے ہے تو پھر یہ جو ملبہ بھی سارا کا سارا اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس کا الزام پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں پہ پڑے گا، اور ایک نیا ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ لیکن ٹکراؤ کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قاضی صاحب نے، آپ کو پتا ہے جو یہ مبارک ثانی والا کیس کا جو فیصلہ ہوا، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس میں مختلف جو علماء ہیں وہاں پہ گئے اور سب کچھ ہوا، اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو تھے وہ ٹرکی میں تھے، ادھر سے انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور وہ فیصلہ جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا۔ اچھا، اب ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ میں اس کیس کے اندر نہیں جاتا، لیکن یہ جو عمل ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کے اگر آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کی جا رہی ہے، میں کہوں گا کہ یہ جو فیصلہ تھا اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے، لیکن جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے ان کو فون کے اوپر ڈکٹیٹ کروائے، یہ قاضی صاحب نے کیسی پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے؟ دیکھیں، قاضی صاحب نے کوئی ایک پریسیڈنٹ تو نہیں طے کیا یا سیٹ کیا، انہوں نے تو ماشاءاللہ ایسے ایسے پریسیڈنٹ طے کر دیے ہیں جس سے پوری جوڈیشری کے اندر بڑی کرٹیکل سوالات آتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے، خبر یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب نے پیغام دیا حکومت کو کہ اگر ایک پارلیمنٹ ایک مشترکہ قرارداد اس کے اوپر بنا کر پیش کر دے تو مجھے فیصلے کو ریوزٹ کرنے میں آسانی ہوگی، اور ہم کہیں گے کہ جب پارلیمان یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے تو پھر ہمیں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یعنی یہ سارا کا سارا جس انداز سے کھیل کھیلا گیا ہے، اس میں نظر آتا ہے کہ باقاعدہ چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اور کہاں سے فیصلے ہوئے، کیسے فیصلے ہوئے، کیا کمپرومائز کیا گیا، کس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو طلب کیا گیا، پھر ان سے مدد مانگی گئی، پھر آپ نے تقی عثمانی صاحب کی بات کی۔ تو یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے نا کہ ہمارے ہاں جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں وہ کس بنیاد پر اور کس انداز سے ہو رہے ہیں، اور اس سے ہماری کوئی ساکھ نہیں بحال ہو رہی ہے عدالتی نظام کی، بلکہ ایک میں انٹرنیشنل آرٹیکل پڑھ رہا تھا،
انہوں نے کہا کہ دیکھیے پوری مذہبی جماعتوں نے اس کو سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا اور یرغمال بنانے کے بعد پھر اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کو مجبور کر دیا کہ وہ اس سے وڈرا کرے، اور پھر یہ ہوا. یعنی ایک اور تصویر پاکستان کے ایک اور انداز سے کھینچی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم چیزوں کو ایڈونچرز کی بنیاد کے اوپر دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور جب ایڈونچرز کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں اور پھر جب دباؤ آتا ہے تو پھر ہمارا دباؤ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے، یہ تو فلاں کا بھی فیصلہ ہے، فلاں کا بھی فیصلہ ہے. عدالتیں جس وقت یہ فیصلے کر رہی ہوتی ہیں اس وقت وہ کسی اور موڈ میں ہوتی ہیں، اور پھر جب دباؤ آتا ہے تو پھر وہ کسی اور موڈ کا حصہ بن جاتی ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اور ٹرانسپیرنٹ جوڈیشری کے جو مسائل ہیں پہلے بھی بڑے سیریس تھے اور آج بھی بڑے سیریس ہیں. اچھا سلمان بھی ایک ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب کی لوگوں سے بات ہوئی ہے صحافیوں سے، اس میں بھی انہوں نے بتایا ہے اور یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ان کا جو سٹاف تھا جو ان کو ہینڈل کر رہا تھا ان کو بدل دیا گیا ہے، اور ابھی تک جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ بھی ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے ابھی تک، بلکہ کسی نے یہ بھی کلیم نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس ہیں بھی کہ نہیں ہے. یہ جو صورتحال ہے جس میں عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں ان کے جو سیل ہے اس میں چوہے جو ہیں وہ چھتوں سے گر رہے ہیں، اور پھر جج صاحب کو بتایا گیا تو جج صاحب نے کہا کہ ان سے کہیں کہ آپ چوہوں کے ساتھ فٹ بال کھیل لیا کریں. یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ عمران خان کی مجھے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو سخت جو ہے اس وقت حالات میں رکھا گیا ہے. ان کو جو پانی دیا جا رہا ہے اس میں ریت تھی اور باقی چیزیں جو ہے انتہائی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے جی کہ جس طریقے سے ہم فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے مقصد جو ہے ان کو ہرٹ کرنا ہے، مقصد ان کی تضحیق کرنا ہے، مقصد ان کی تذلیل کرنا ہے، مقصد ان پہ دباؤ ڈالنا ہے، مقصد ان کو اذیت دینا ہے، مقصد ان کو تکلیف میں رکھنا ہے، مقصد ان کو یہ ہے کہ ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ قید کے اندر ہیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. یہ صورتحال تو دیکھیے چل رہی ہے نا، کافی عرصے سے اس کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے. لیکن عمران خان تو ان تمام تر چیزوں کے باوجود یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے باہر جانے دیا جائے، علاج کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے ملنے جانا چاہتا ہوں، میں باہر جانا چاہتا ہوں. مشاہد حسین سید صاحب نے انکشاف کیا کہ جناب ان کو بڑی آفر آئی کہ آپ باہر چلے جائیں، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. محمد علی دورانی صاحب کہتے ہیں کہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں، لیکن جتنا وہ جانتے ہیں عمران خان کو وہ پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ ان حالات کا مقابلہ تو کر رہے ہیں نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں تو حکومت کی بدحواسی جو ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیے نا یہ صبح 7 بجے آگم سواتی کو جو بھیجا گیا ہے یہ کس نے بھیجا ہے؟ کس نے عدالت کا جیل کا دروازہ کھولا ہے؟ کیا پیغام لے کے گئے ہیں؟ کیوں پیغام لے کر گئے ہیں؟ کیا کہا گیا ہے؟ کس کی مجبوری تھی؟ جلسہ کیوں پوسٹ کرنا ضروری ہو گیا تھا؟ کون اس وقت جو ہے بدحواسی کے عالم میں ہے کہ ایک جلسہ جو ہے وہ بڑا پریشان کن ثابت ہوگا، اور باقی تمام جماعتوں کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت ہے، پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے نا ایک اور کہا جا رہا ہے. پھر پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کو اس انداز سے اچھالا جا رہا ہے کہ لوگ عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں، پارٹی کے اندر گروپ بندیاں پیدا کی جا رہی ہیں، مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، پی ٹی آئی کی طاقت اس کے لیڈر نہیں ہے. یعنی جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ایم پی اے، ایم این اے یا عہدیدار، پی ٹی آئی کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کا ووٹر ہے، اس کا سپورٹر ہے، اس کی پاپولیرٹی ہے. اور جب تک وہ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور یہ جو ہے نا سہولت کاری کہ جی عمران خان کو فلاں فلاں جیل کے حملے میں سہولت کاری مل رہی تھی اس لیے ہم نے ان کو گرفتار کر دیا ہے. بھائی ان کے تو کروڑوں ووٹر ہیں جو عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بھی پکڑ لیں، کیونکہ وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ ٹویٹ کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر زیادتی کرتے ہیں. اور یہ خود کتنی بڑی جسے بڑا سوال ہے کہ جو یو این کی جو ایک کمیٹی ہے جس نے کہا کہ عمران خان کو پاکستان میں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس کی موجودگی میں آپ یہ کہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ بڑا بہتر سلوک ہو رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب ایسی. لیکن سلمان بھائی یہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ. ہلو جی آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی سلمان بھائی کین یو ہیئر می؟ لائن جو ہے لگتا ہے فریز ہوئی ہے. یہ جو فائر وال ہے نا یہ ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ ڈسٹرب کر چکی ہے. لیٹس سی ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اگر سلمان بھائی دوبارہ آ سکتے ہیں تو ان سے کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی.
تاکہ معاملات جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے. ایک دو چیزیں میں ان سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پہ جو بلوچستان کا ایشو ہے یہ بہت ہی سیریس ہے. اس کو یہ جو ہمارے جو جوکرز ہیں نا, یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی سینسٹیوٹیز کا اور اس کی سیریسنس کیا ہے, کیونکہ جو وہاں پہ لوگ جو ہمیں بتا رہے ہیں اس کی مطابق تو جو سچویشن ہے وہ بہت ہی زیادہ سیریس ہے. اور یہ میں فار دا فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں جن کی ایکسیس ہے مختلف جگہوں پہ, وہ اندر سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سیریس ہے. اب اس کا کیا بنے گا, کس طریقے سے بنے گا, اب وہ جو جا کے بڑکیں لگا رہے ہیں کہ جی ایک بات ہے صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے سارا کا سارا سلسلہ, یہ ایس ایچ او کی مار نہیں ہے. ہیئر کمز جناب سلمان عابد صاحب. سلمان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بالکل کلیئر ہے, کلیئر. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان کے ساتھ سب کچھ اچھا سلوک ہو رہا ہے تو یہ جو باہر کی رپورٹیں آ رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو ان کے اصحاب ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ دنیا کے اتنے بڑے لیڈر بن گئے ہیں کہ دنیا کے کسی لیڈر نے جیل میں بیٹھ کے اتنے آرٹیکل نہیں لکھے ہوں گے جتنے آرٹیکل عمران خان کے میڈیا میں چھپ گئے ہیں. اس لیے کہ بات یہ ہے, یہ بہت سے دیکھیں مجھ سمیت بہت سے لوگوں کی مس کیلکولیشن تھی یہ عمران خان کے بارے میں, اور ہمارا خیال تھا کہ عمران خان شاید اس طرح سے ریزسٹ نہ کر سکیں جس طرح سے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اور آج کل بھی دیکھیے انہوں نے براہ راست جو ہے آرمی چیف کا نام لیا, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا اور کہا کہ یہ لوگ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ میرے ذمہ دار ہوں گے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر, چیف جسٹس اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب لندن پلان کا حصہ تھے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کل انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے, مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے جب آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے. تو میرا مطلب ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اپنے موقف کے اوپر. اچھا, اب حکومت کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہ ڈر گیا ہے, وہ سہم گیا ہے, وہ معافیا مانگ رہا ہے, وہ معافیا مانگ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو, مجھے مچھر کاٹ رہے ہیں, مجھے فلاں کاٹ رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی ذات اور زرداری صاحب کی ذات اور عمران خان کی ذات میں کتنا فرق ہے اور کتنی چیزوں کے درمیان بڑا ان کا وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس ریزسٹنس کا جو عمران خان اس وقت کر رہے ہیں. اور یہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, یہ جو 2 سال سے 2.5 سال سے منصوبہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کرنے کا اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا, حالت یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہیں, میں ان کی انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, وہ اس وقت ڈاکٹر عارف علوی سے رابطوں کے اندر ہیں, اسد کیسر سے رابطوں کے اندر ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں واپس پارٹی میں لیا جائے, ہم پہ دباؤ ڈالا گیا تھا, ڈرایا گیا تھا, خاندان کے اوپر دھمکیاں تھیں, بچیوں پہ دھمکیاں تھیں, اس لیے ہمیں پی ٹی آئی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. وہ جو پوری آئی پی پی کا جو سیاسی جنازہ نکلا ہے وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا, اور وہ پرویز خٹک کا سیاسی جنازہ بھی ہم نے دیکھ لیا جو کے پی کے اندر نکلا. تو اس لیے جو منصوبے آپ نے بنائے تھے عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کے وہ تو نہیں ہو رہے. عمران خان کی پاپولیرٹی تو وہیں تک ہی موجود ہے نا. وہ البتہ نواز شریف صاحب کو دھوپ لگانے کے لیے کبھی کبھی مریم نواز مری پہنچ جاتی ہیں اور ایک 15-20 لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی تعریف و توصیف کرے جب وہ بازار کے اندر نکلے. تو وہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آئیے اس کو ان کو دھوپ لگاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کی تو غلطی ہے کہ اب ان کو دھوپ لگانے کا مسئلہ رہ گیا, باقی تو کچھ نہیں بچا. کچھ بھی نہیں ہے. جی سلمان بھائی, ساتھ ہی آخر میں چاہوں گا کہ جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے بلوچستان کا. وہ آپ نے صورتحال دیکھ لی ہے کس طریقے سے, آپ نے شروع میں بتا ہی دیا کہ محسن نقوی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ جا کے وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایس ایچ او کی مار ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک نان سیریسنیس ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. اچھا, دوسری طرف آپ دیکھیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں ان کا انکشاف دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجنسیوں نے 25 اور 26 کی رات کو بلوچستان میں ان کو جو لڑنے والے لوگ تھے ان کو کہا کہ 6-4 گھنٹے جو ہیں یہ آپ ذرا کر لیں جو کچھ آپ نے کرنا ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے کہ اگر اس طرح آپ ایجنسیاں کریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر ساتھ مل کے یہ کچھ کر رہے تھے. توبہ استغفار, یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ میں یہ بات کی. لیکن اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم بلوچستان کے مسئلے کو, کے پی کے مسئلے کو ایک صوبائی اینک سے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ دہشت گردی ایک صوبائی مسئلہ نہیں ہے, ایک قومی مسئلہ ہے اور ایک نیشنل نیریٹو کا سوال ہے. اور جب آپ نے فیڈرل لیول پہ اور صوبوں میں ایپکس کمیٹیاں بنائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیشنل سبجیکٹ ہے دہشت گردی کا.
اب سارا کا سارا معاملہ اس میں ایک چیز میں آپ کی بات سے تھوڑا سا آپ کو کٹ شارٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ تاکہ اس کا مکمل جواب دے دیں. آپ نے کہا کہ یہ فیڈرل مسئلہ ہے, تو دیکھیں فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن. پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ بیٹھ کے جو انہوں نے نئے ہائر کیے ہیں وہ بیٹھ کے یہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ جو پاکستان میں اندر کوئٹہ ہوٹلز کے نام پہ ایک پورا چین ہوتا ہے, لوگ جا کے وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اس کا بائیکاٹ کیا جائے. آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کیسی صوبائی منافرت کریٹ کی جا رہی ہے پی ٹی پی کے اوپر. جی باقاعدہ میں نے کہا ہے نا کہ لسانی کارڈ دوبارہ کھیلا جا رہا ہے صوبائیت کی بنیاد کے اوپر, اور اس میں باقاعدہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی پنجابیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, فلاں کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو ایک نئی صوبائی لہر جو ہے لسانیت کی وہ پروموٹ کی جا رہی ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سمپل سی بات ہے, آپ کے پاس اتنا انٹیلیجنس سسٹم ہے, پورا انسٹیٹیوشن ہے, پیسے ہیں, مسائل ہیں, صوبائی حکومت ہے, فیڈرل حکومت ہے, ایپکس کمیٹیاں ہیں, یہ چند ڈاکو جو ایس ایچ او کی مار نہیں ہے, اس کو آپ کو کنٹرول کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. یہ ایک سوال تو ہے نا. دیکھیے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک مسئلہ ان کا سیاسی نوعیت کا ہے, سیاسی نوعیت کے اندر سے بھی مسئلے کا حل نہیں نکل رہا, اور جو لوگ سیاسی بنیادوں پر, جمہوری بنیادوں پر اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے بلوچستان کے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بھی ہمارے شکوک و شبہات بہت ہیں, اور ہم ان کو جو ہے نا الزام لگاتے ہیں کہ شاید ان کے تانے بانے کسی اور سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی ہم ان کی حقوق کی جو جدوجہد ہے اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پیورلی وہ بندوق کے زور کے اوپر ریاست کے اوپر اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب یہ دو ڈفرینٹ گروپس ہیں نا جی, تو ان دونوں ڈفرینٹ گروپس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہونی چاہیے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم ایک ہی اسٹریٹجی کے اندر سب کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تو ہمیں پچھلے ایک برس میں کہا گیا تھا کہ جی اوپر سے پہاڑوں سے چڑھ کے بہت سے لوگوں نے آ کے ریاست کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ پھر وہ لوگ وہاں پر چل کر سامنے آ رہے ہیں, پھر ہم ان کے تانے بانے. اب دیکھیے نا مثال کے طور پہ اگر بھارت اس میں ملوث ہے, یہ فیلئر بھی تو آپ کا اپنا ہے نا انٹرنل, کیوں آپ اس کو روک نہیں پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ بھارت یہاں پہ مداخلت کرتا ہے, افغانستان کرتا ہے, کوئی اور کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ آپ اس کو نہیں لے کے آ رہے؟ اس کی ایک وجہ ہے, ہم اس وقت پھنس کے رہ گئے ہیں اپنے سیاسی مہم جوئی اور ایڈونچر کی جنگ کے اندر جو پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے. ساری توجہ کا مرکز اس وقت نہ تو سیکیورٹی ایشو ہے, نہ معیشت ہے, نہ گورننس ہے. ایک ہی مسئلے کا مسئلہ اڑا ہوا ہے کہ عمران خان کو کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے. سارے وفاقی وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں عمران خان کے کانٹیکسٹ, پتہ نہیں کتنے کلبھوشن یادو جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. ہاں جی, ججز کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, عدالتوں کو گالیاں نکالتے ہیں, اور یہی اس وقت ایک ایڈونچرزم رہ گیا ہے کہ کسی طریقے سے اب جب آپ سیاست میں اس حد تک پھنس گئے ہیں, اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ اگر ڈومیسٹک افیئرز کے اندر اتنی زیادہ الجھ جائیں, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ نے ویکیوم کریٹ کیا ہوا ہے اس ویکیوم کا فائدہ پھر دہشت گرد کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ تو اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیشنل الیکشن پلان بنا لیا ہے, نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا لی ہے, ایپکس کمیٹیاں بنا لی ہیں, یہ پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ بن گیا ہے, بہت سارے کام آپ نے کر لیے ہیں. لیکن اب سوال یہ نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ کون سیاسی بنیادوں پر ایسے سیاسی اور جمہوری فیصلے کرے گا جو سب لوگوں کو یکجا کر سکے؟ وہ فیلئر ہے. اور وہ فیلئر اس لیے ہے کہ یہ مینڈیٹ سے جڑی ہوئی حکومت ہی نہیں ہے. اس کے تو مینڈیٹ پہ اتنے سوالیہ نشان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور پھر یہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, ہاتھ میں اس کے کچھ نہیں ہے, تقریریں بڑی شاندار کرتے ہیں کوٹ پینٹ پہن کے, اور پتہ بعد میں نجی مجالس میں ان کو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, ہمارے پیر بھی بندھے ہوئے ہیں, ہماری زبان بندی بھی ہوئی ہے. تو پھر جب آپ کے پاس سب کچھ نہیں ہے تو پھر یہ اقتدار کا جو ڈرامے بازی کا کھیل ہے جو پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے نام پہ چلایا جا رہا ہے, آئین اور قانون کے نام پہ چلایا جا رہا ہے, اس سے لوگوں کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اس سے تو ہماری زندگیوں کے اندر مشکلات بڑھ رہی ہیں نا, کمی تھوڑی ہو رہی ہے, آسانیاں تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے سلمان بھائی, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.